पढ़े। एक बार और दुरूद पाक पढ़े। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला को हो कि जिसने हमें पैदा किया और उसके बाद हमारे ऊपर लाखा लाख एहसान फरमाए। तो हम्दो सना के बाद तमाम दुरूद व सलाम हो हमारे और आपके नबी पर कि जिन्होंने हमें और आपको अल्लाह पाक की इबादत करने का सलीका बताया। कल आपने ये सुना था कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल शहर में नमरूद बादशाह के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुकाबला किया था। वो मुकाबला कैसा था? बुतों के सामने वो लोग अपने सरों को रखते थे, तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत। लेकिन उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बात न मानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग में डाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बचा लिया। और वो आग जो है हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ठंडी फरमा दी। और कहा गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं और फिजाओं को मैसर फरमा दी। तो लेकिन जब ये जालिम ना माने तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना सफर बांध लिया मुल्क शाम की जानिब। मुल्क शाम की तरफ जब आप आए तो अल्लाह ताला ने उसी का जिक्र आज फरमाया है कि मुल्क शाम की तरफ हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना इरादा कर लिया कि अब मुझे बाबुल शहर छोड़ना चाहिए। तो उसी का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है। पहले इसका तर्जुमा सुने। फरमाया फलम्मा अतज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह व अअतज़िलुकुम, और फरमाया कि मैं तुम लोगों से वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला के सिवा जिन बुतों को तुम पूछते हो मैं उनसे जुदा होता हूँ। व अदउ रब्बी, और मैं अपने अल्लाह पाक की इबादत करता हूँ। यानी असा अल्लाह अकून बिदुआइ रब्बी शक़िय्या, करीब है कि मैं अपने रब तबारक व तआला की इबादत करने की वजह से बदबख्त ना होऊंगा। मैं अपने रब की इबादत करने की वजह से क्या बदबख्त ना होऊंगा, ये फरमाया। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा, उसकी वजह ये है कि चूंकि बुतों की इबादत करने की वजह से ये लोग जो है वो जो है बदबख्त और जालिम और जाबिर बन गए थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे थे, तो अल्लाह की इबादत करने की वजह से कोई बदबख्त ना होगा ना। तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की वजह से तो सब जो है वो जन्नती और नेक बनेंगे। अल्लाह फरमाता है कि मेरे सिवा तो कोई इबादत के लायक नहीं है। फरमाया असा अल्लाह अकून बिदुआइ रब्बी शक़िय्या, करीब है कि मैं अपने रब की इबादत करने की वजह से बदबख्त ना हूँ। फलम्मा अतज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, तो जब वो उन लोगों से और जिनके सिवा ये अल्लाह के सिवा बुतों को पूछते थे उनसे अलग हो गए, तो अल्लाह ने फरमाया वहबना लहू इसहाका, तो हमने हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इसहाक अता फरमाया। वह याकूबा, और हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पैदा किया। कहा गया कि इसहाक अलैहिस्सलाम के अल्लाह पाक ने पहले हजरत इब्राहीम को इनका एक बेटा था फरमाया हजरत इसहाक। हजरत इस्माइल भी इनके बेटे हैं। और कहा गया कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से फौरन कुछ दिनों के बाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए।
اور یہ جو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون ہوئے؟ پوتے ہوئے۔ فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان سب کو جو ہے وہ نبی بنایا، جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے سب کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور فرمایا ہم نے ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بتوں کی عبادت نہ کرنے کا ثمرہ یہ دیا کہ وہ جس جگہ بھی گئے ان کو شہرت ملی، عزت ملی۔ یعنی عزت کسی کے دینے سے نہیں ملتی، عزت جو ہے وہ صرف اللہ پاک کے دینے سے عزت ملتی ہے۔ اگر آپ کسی کی عزت گھٹانا چاہو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ خود اپنی عزت گھٹا رہے ہیں۔ دوسرے کی عزت جو ہے وہ ذرہ برابر مکھی کے پر کی برابر بھی حدیث میں آیا، حضور فرماتے ہیں کسی کی عزت نہیں گھٹا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت اور شہرت عطا فرمائی، اس کی ایک بات مفسرین کرام نے یہ بھی لکھی ہے کہ عزت سے مراد یہاں یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق کو دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد میں حضرت یعقوب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا کہ شہرت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی اور پیغمبر دی۔ یہاں تک حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا۔ اب جو آگے کی آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ پاک کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا جو ہے وہ اپنے دل کے اندر دیکھنے کی خواہش کی۔ ادھر مت دیکھو، بات نہیں، وہ ٹائم نہیں ملا، جماعت کر لی۔ تو فرمایا کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی جو ہے وہ خواہش ظاہر کی تھی۔ یا اللہ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا ہے تو میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خواہش ہوئی تھی کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں دیکھ لیتا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو لیکن چونکہ انہوں نے بار بار خواہش کی تھی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے جو ہے وہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش کیوں کی تھی؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنا تھا، اللہ کے کلام کو سنا تھا، تو ان کے دل کے اندر خواہش ہوئی یار میں کسی طرح سے اللہ کا دیدار کر لوں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ کہا نہیں اللہ میں تجھے دیکھوں گا۔ بار بار جب انہوں نے یہ کہا نا تو اللہ نے فرمایا میرا استقرار، میری رویت جو ہے نا وہ طور پہاڑ کے استقرار پر معلق ہے۔ اگر طور پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تب تو موسیٰ تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اور اگر طور پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہ رہا تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تجلی نور کے صفات کا پرتو ذاتی، اللہ پاک نے اپنا نور نہیں بیان کیا بلکہ صفاتی نور، اور نور کا بھی پرتو، اور کہا گیا کہ پرتو بھی جو ہے نا وہ سوئی کے نوکا جو ہوتا ہے نا اس کے کروڑویں حصے کی برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی جو ہے وہ طور پہاڑ پر جب برسائی تھی نا تو طور پہاڑ جو ہے وہ جل کے خاک ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس سے دور تھے، وہ اس نور، جب وہ نور منعکس ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب اس کی ایک جھلک گئی تو بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لے آئے۔ یہ مت کہنا کہ زمین پر گر گئے تھے، توہین ہوگی نبی۔ بے ادب لوگ کہتے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ پھینک دیا۔ معاذ، سب پڑھو معاذ۔ نبیوں کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی ہے کہ آپ ان کے لیے غلط اور بے ادبی کے لفظ استعمال کریں، اور یہ بات آپ کو صرف عالم ہی میں ملے گی کہ وہ ان الفاظوں کا بھی دھیان رکھتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی نا
یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے اس طور پہاڑ سے جو ہے وہ نور کا ایک جھلک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منعکس ہوا، تو بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور کی ایک جھلک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے۔ بیان کیا گیا کہ اچھا اللہ کا دیدار تو سب کریں گے نا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار یہ کیوں کہا کہ موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو؟ تو مفسرین کرام نے اس کا ایک تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ کا بار بار موسیٰ سے یہ کہنا، موسیٰ میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا ہوں، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ تم مجھے اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے ہو جب تک کہ میرے چہرے کو، میرا جو پردے میں حجاب اور چہرہ ہے، اللہ کا بظاہر تو چہرہ نہیں ہے لیکن نوری چہرہ جو بیان کیا گیا ہے، کہا گیا کہ جب تک مجھ کو وہ ذات نہ دیکھ لے کہ جس کے صدقے میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، موسیٰ تم اس سے پہلے مجھے میرا نبی نہ دیکھ لے۔ تو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس رخ زیب کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کو ہمارے نبی نے سب سے پہلے دیکھا، اس کے بعد کسی آنکھ میں یہ تاثیر اور قدرت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے۔ تو حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، آپ سنیں، فرمایا فَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیجئے، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ چنے ہوئے بندے تھے اور سچے رسول اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو طور کی دائیں جانب سے پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مخلص اور مقرب بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تھے، تو اسی وجہ سے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے شرف اور کمال دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک دفعہ بخار آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرتے تھے، کچھ بھی مانگنا ہونا تو یہ اللہ سے مانگتے تھے۔ آج تو ہمارے یقین اللہ پہ ختم ہو گئے نا، اور جب ہمارے یقین اللہ پہ ختم ہو گئے تو اللہ میں پھر ایسی تڑپتے بھی ہیں، اور جب اللہ پہ ہمارے یقین تھے تو کوئی چیز بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی تھی، اور آج بھی نہیں ہوتی ہے۔ جو کچھ مانگنا ہوتا تھا اللہ سے مانگتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخار آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس جنگل میں جاؤ، وہاں یہ پتا جو ہے وہ اس پتے کو لے لینا اور کھا لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمہیں شفا دے دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس پتے کو جو ہے وہ دو روایت بیان کی گئی، ایک کہا گیا کہ کوئی جڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لیا اور لینے کے بعد میں اس کو پی لیا، آپ کو شفا ہو گئی۔ دوبارہ پھر آپ کو ویسی ہوا تو آپ نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہی جو ہے وہ بوٹی اور جڑی جو ہے مجھے فائدہ دے دے، اسی جڑی کو جو ہے وہ آپ توڑ لائے۔ کہا گیا کہ جب دوسری مرتبہ اس کو لے کے آئے تو شفا نہیں ہوئی۔ پھر جو ہے وہ طور پہ گئے اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں، جب تک تم ہم سے نہ پوچھ لیتے جب تک وہ چیز فائدہ نہیں دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی ہے، اور انہوں نے یہ خواہش کی تھی یا اللہ میں دنیا سے جاؤں گا نا تو میرا کوئی وارث نہیں ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے، کس کی اولادوں میں سے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد بھی سنی تھی، ان کو ان کا بھائی حضرت ہارون دیا تھا۔ حضرت ہارون کو جب یہ کہیں جاتے تھے تو اپنا جانشین اور اپنا وارث بنا کے جاتے۔ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اس کو پکارا طور کی دائیں جانب سے، طور پہاڑ کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا، اور فرمایا کہ ہم نے اپنی رحمت سے اس کو اس کا بھائی ہارون عطا کیا، اور وہ بھی نبی۔ کہا گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو گیا تھا، چونکہ رافضی
جو یہ رافضی ہوتے ہیں نا، حضرت علی کو جو حضرت صدیق اکبر پر فضیلت دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور ایک جنگ میں گئے تھے تو حضرت علی کو جو ہے وہ اپنا وارث اور اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے. تو جب رسول اللہ اپنے موجودہ دور میں حضرت علی کو جو ہے وہ خلیفہ بنا کے گئے تھے تو پتہ یہ چلا کہ صدیق کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا. وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان بدعقلوں سے یہ تو کہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے جو بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وصال کر گئے تھے، ہے نہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے اور علی بھی موجود تھے، ہے نہیں؟ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت بھی دی تھی کہ میرے بعد میں پہلے خلیفہ جو بنیں گے وہ صدیق اکبر بنیں گے اور دوسرے جو ہے وہ عمر فاروق اعظم ہیں. اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ دو کی بشارت تو میں دے دیتا ہوں، لیکن دو کی جو ہے وہ لوگوں کی رائے اور اجماع امت سے حضرت عثمان غنی اور علی کی خلافت پر وہ جو ہے لوگ جس پر جم جائیں، جس کو چاہیں خلیفہ بنا دیں، وہ خلیفہ مقرر ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن کی معلومات سے آشنا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی معلومات کو ہمارے سینوں کے اندر منور فرمائے. قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.